खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, मैं आप सबको पिशावर आने पर खुशामदीद कहता हूं और आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आज जिस जोश, जज्बे, जुनून के साथ इमरान खान साहब के इश्क में आप पिशावर आए हैं, मैं आप सबको सल्यूट पेश करता हूं। मुझे सामने हमारे जितने भी एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर साहिबान हैं, वो आवाम में ही नजर आ रहे हैं। मैं आप सबको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। आज इमरान खान साहब के अगवा के 3 साल मुकम्मल हुए हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, मेरे नौजवानों, पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में इमरान खान साहब के कारकुन निकले हैं, जो इस बात का सबूत है कि आज भी इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों, नक सबर का कवाईदा से डारे के दर चलता हुआ है। मेरे नौजवानों, आज जिस गर्मी में आप इमरान खान साहब के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं, आप जरा सोचें कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब पिछले 3 साल से मुसलसल इस गर्मी में हमारे लिए जेल में बैठा है। इमरान खान साहब को किस चीज की कमी है? इमरान खान साहब शहाना जिंदगी गुजार रहे थे। आज भी अगर इमरान खान साहब इन बेगोड़ों की तरह, इन चोरों लुटेरों की तरह एक साइन करे तो वो जेल से बाहर होंगे, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। वो आज भी जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, ये गर्मी बर्दाश्त कर रहा है। किसके लिए? क्यों? आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। मेरे नौजवानों, इमरान खान साहब को अदालतों से अब कोई उम्मीद नहीं रही। मेरे नौजवानों, पूरी पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तानियों को पता है कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें मफलूज हो चुकी है। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीवी जेल में है, उनकी बहनें हर मंगल को अदियाला जेल जाती है, उन पर आंसू गैस फेंका जाता है, उन पर वाटर कैनन से जहरीला पानी फेंका जाता है, उनका पांजा मिलिट्री कोर्ट में है। पूरा खानदान कुर्बानी दे रहा है। किसके लिए? उनके पास किस चीज की कमी है? हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इमरान खान साहब को किस चीज की सजा दी जा रही है? इमरान खान साहब इख्तियार में थे, सिर्फ और सिर्फ ये बैरूनी गुलाम, दूसरे मुल्कों की गुलाम, ये क़यादत इन्होंने अंदरूनी गद्दारों ने बैरूनी साजिश के जरिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को इसलिए कुर्सी से उतारा क्योंकि उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। सिर्फ इसलिए कुर्सी से उतारा
کیونکہ اس نے کافروں کی سرزمین پر کافروں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تھا، اسلام کا نام لیا تھا، مسلمانوں کا مقدمہ لڑا تھا۔ اس لیے عمران خان صاحب کو اس کرسی سے اتارا گیا، ریجیم چینج آپریشن ہوا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کی اکانومی 6.1% سے گروتھ کر رہی تھی۔ ہمارا مزدور خوش تھا، ہمارا کسان خوش تھا، ہمارا نوجوان خوش تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ لیکن یہ منصوبہ ساز جو امریکہ کے غلام ہے، امریکی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں کو ملا کر ایک خوشحال پاکستان، پرامن پاکستان کی کہ وزیر اعظم کو کرسی سے اتارا گیا۔ میرے نوجوانوں، 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک جب سے ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے، پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری اکانومی کولیپس کر گئی ہے، ہمارا ایکسپورٹ تباہ و برباد ہے، ہمارا امپورٹ تباہ و برباد ہے، کسان رو رہا ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہے، ہمارا نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے، پاکستان چھوڑ رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو آپ کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ IMF رپورٹ کرتا ہے کہ ان چوروں ڈاکوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ 5,300 ارب روپے کی کرپشن جو آپ کا پیسہ ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بندے کو فرق پڑتا تھا، ایک بندے کو فرق پڑتا ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ وہ میرا آپ کا پوری پاکستانی قوم کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ قوم میرا مقدمہ لڑے گی، یہ قوم مجھے انصاف دے گی۔ تو میرے پاکستانیوں تیار ہو، تیار ہو، ڈرو کے تو نہیں، پیچھے تو نہیں ہٹو کے، تیار ہو۔ میں بھی تیار ہوں، لیکن تھوڑا انتظار کرو۔ میرے پاکستانیوں، مسلسل جب ریجیم چینج آپریشن ہوا، ہم مسلسل چیختے رہے، چلاتے رہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر بدامنی لائی جا رہی ہے، ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے جنہوں نے مسلسل 20 سال ہمارے اس خیبر پختونخوا کی عوام کا خون بہایا ہے۔ ہم ان کو بولتے تھے کہ دیکھو پہاڑوں پر آ رہے ہیں، ہمیں کہتے تھے کہ جھوٹ بول رہے۔ ہم ان کو کہتے تھے کہ دیکھو بازاروں تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں کہتے تھے کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آج ہمارا بنو لہو لہان ہے، ہمارا لکی لہو لہان ہے، ہمارا سوات کمل لہو لہان ہے، ہمارا دیر لہو لہان ہے، ہمارے معصوم شہری خیبر پختونخوا کے معصوم عوام آج کبھی خودکش میں شہید ہو رہے ہیں، کبھی ڈرون اٹیک میں شہید ہو رہے ہیں، کبھی جیٹ طیاروں کی بمباری میں شہید ہو رہے ہیں۔ یہ اس ریاست کی ناکام پالیسی ہے جو مسلسل 22 سال سے ہم پر مسلط ہوئی ہے۔ یہ ریجیم چینج آپریشن سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ہم نے 2018 سے 2022 تک خیبر پختونخوا میں امن دیکھا تھا۔ جب بیرونی سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کو حکومت سے اتارا گیا، تب ڈالروں کے لیے، اپنے جیب بھرنے کے لیے، باہر ملکوں میں جزیرے خریدنے کے لیے ہمارے پختونوں کا سودا کیا گیا۔ آج پختون بھی رو رہا ہے، پختون بھی شہید ہو رہا ہے۔ آج ہمارا بلوچی بھی رو رہا ہے، بلوچی بھی شہید ہو رہا ہے۔ آج ہمارا کشمیری بھی رو رہا ہے، ہمارا کشمیری بھی شہید ہو رہا ہے۔ آج ہمارا پنجابی بھی رو رہا ہے، وہ بھی شہید ہو رہا ہے۔ 26 نومبر کو آپ نے دیکھا ان لوگوں نے معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی۔ آپ نے مرید کے میں دیکھا ان لوگوں نے معصوم PNP کے کارکنوں پر گولیاں چلائی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں ہمارے جو بھائی بہن نکلے ہوئے ہیں یہ ان پر بھی گولیاں چلا رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ خونی درندے بن چکے ہیں، ان کے لیے خون اتنا سستا ہو چکا ہے
کہ یہ ایک ایک معصوم انسان کو زندہ کہا جائیں گے، لیکن ذرا برابر شرم ان کو نہیں آئے گی۔ یہ درندے بن چکے ہیں میرے پاکستانیوں، یہ درندے بن چکے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کی گولیوں سے ڈرتے ہو؟ آپ ان کے ٹینکوں سے ڈرتے ہو؟ آپ ان کے راکٹوں سے ڈرتے ہو؟ جب آپ بندوق سے نہیں ڈرتے، ٹینک سے نہیں ڈرتے، راکٹ سے نہیں ڈرتے، تو میرے پاکستانیوں، عمران خان کا یہ سپاہی جس نے اس کو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن عمران خان صاحب کا یہ ادنا سپاہی آپ کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں مقابلہ کروں گا انشاءاللہ۔ میرے پاکستانیوں، ملک پر مسلط قبضہ مافیا جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، پاکستان کے فیصلہ ساز اور منصوبہ ساز جو بیرونی طاقتوں کے اجرتی قاتل بنے ہوئے ہیں، جو صرف اور صرف اپنی ذاتی مفادات کا سوچتے ہیں، صرف بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب، ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب، چائنا کے ساتھ بھی تعلقات خراب۔ میرے پاکستانیوں، ان کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کے جیب بھرتے ہو، یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے باہر جزیرے خریدتے ہو، انہوں نے آپ کی فکر نہیں کرنی۔ میرے نوجوانوں، کچھ لوگ آپ کو کاکروچ کہہ رہے تھے، میں آپ کو اقبال کا شاہین کہہ رہا ہوں۔ ہم اقبال کے شاہین ہیں۔ میرے نوجوانوں، ہم نے اپنا مقدمہ خود لڑنا ہے، ہم نے روڈوں پر خود نکلنا ہے، ہم نے ان کا مقابلہ خود کرنا ہے، ہم نے اپنا انصاف خود کروانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نہ عدالتیں ہمارا انصاف کرے گی، نہ کوئی ہمارے لیے آواز اٹھائے گا، نہ باہر سے کوئی طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم آئے گا۔ ہم نے خود طارق بن زیاد بننا ہے، ہم نے خود محمد بن قاسم بننا ہے، ہم نے ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہم نے ظالم کے خلاف نکلنا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، اپنے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے ہم نے نکلنا ہے۔ نکل کے کیا کرنا ہے؟ یہ چور، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے جو ملک پر مسلط ہوئے ہیں، یہ چند خاندان جو مسلسل پاکستان کو کھا رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے نکلنا ہے۔ اگر سسٹم کولیپس کر چکا ہے تو متبادل کون ہے؟ اگر سسٹم کولیپس کر چکا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرے بدلے جائیں گے، پرچی سے کوئی آیا ہوگا، وہ میرے ملک کا مستقبل ہوگا، کسی کی بیٹی ہوگی، وہ میرے پاکستان کا مستقبل ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے چور، لٹیرے، ڈاکو خود سنبھالو۔ ہمارا ایک شہزادہ ہے، ہمارا ایک ہی لیڈر ہے، ہمارا ایک ہی جان ہے، اور وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے، جس کا نام ہے عمران۔ عمران میرا یس میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے، میرا پاکستان ہے۔ میرے نوجوانوں، ہم نے خود نکلنا ہے، ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے، ہم نے اپنا انصاف خود کرنا ہے۔ آپ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ جو میڈیا چینل پر تھے، جو ہماری صحافی برادری تھی، ارشد شریف شہید، ایک نام ور نام جس کو شہید کر دیا گیا، ہمارے عمران ریاض بھائی جو حق اور سچ بولتے ہیں، اس کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، اسے آواز چینی کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مرد مجاہد تھا، طاقتور تھا، وہ کھڑا رہا، جھکا نہیں، ڈٹا رہا، آواز گوا بیٹا، لیکن ظالم کے سامنے نہیں جھکا۔ ہمارے اور صحافی معید پیرزادہ، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، سمینہ پاشا اور اس طرح کے کئی جرنلسٹ جو حق اور سچ بولتے ہیں، یا تو ان کو ملک بدر کر دیا گیا اور یا جو ہے چینلز پہ بند کر دیا گیا۔ ہمارے باقی میڈیا چینل
وہ بھی مجبور ہے، یرغمال ہے، وہ بھی سچ نہیں بول سکتے، سچ نہیں دکھا سکتے۔ آپ نے میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، آپ نے ان سب کی آواز بننی ہے۔ آپ نے ان ججز کی آواز بننی ہے جو انصاف نہیں کر پا رہے۔ آپ نے عدلیہ کے بازو بننا ہے جو انصاف نہیں کر پا رہے۔ آپ نے میڈیا کے بازو بننا ہے جو سچ نہیں دکھا پا رہے۔ آپ نے ہر اس ادارے کے بازو بننا ہے جو نہ انصاف کر سکتی ہے، نہ سچ بول سکتی ہے، نہ حق کا ساتھ دے سکتی ہے۔ یہ نوجوانوں آپ نے کرنا ہے، باہر سے کسی نے نہیں آنا۔ یہ تمام ادارے، یہ میڈیا چینل، یہ صحافی برادری، یہ وکلا، یہ ججز، یہ سارے نوجوانوں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، آپ نے اس ملک کا انصاف اپنے ہاتھوں میں لینا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، راغم درتا نوجوانوں، جب ادارے مفلوج ہیں، بار بار عدالتوں میں جانے کے باوجود ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ جتنی بھی ہمارے آئینی، قانونی، جمہوری راستے تھے وہ ہم نے اپنا لیے، لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو کون سا راستہ بچتا ہے؟ 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 چوک یا اٹیالہ جیل؟ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھنا، آپ پاکستان کا 60% ہے نوجوانوں۔ 60% کا مطلب آپ پاکستان کی آبادی کے 13 کروڑ ہیں۔ اگر آپ 1% بھی نکلے، یہ 13 لاکھ لوگ ہو گئے۔ اگر 10% بھی نکلے تو 1,30,00,000 لوگ ہوئے۔ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، وہ لیڈر جو اٹیالہ جیل میں ہے، وہ ہر وقت کہتا تھا کہ میرے نوجوانوں، میرے نوجوانوں، میرے نوجوانوں، آج نوجوانوں، اس کو آپ کی ضرورت ہے۔ تیار ہو، تیار ہو، تیار ہو۔ انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ میرے نوجوانوں، 27 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ ہمارے کچھ مطالبات ہیں کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے، عدالت انصاف کریں، کیونکہ اگر آج انصاف ہو اور یہ عدالتیں مفلوج نہ ہوتی، یہ ججز انصاف کرتے تو عمران خان صاحب آدھے گھنٹے میں جیل سے باہر ہوتے۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں ٹھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا لیڈر چاہیے، اور وہ بھی انصاف کے ساتھ۔ آپ کو انصاف کرنا پڑے گا، آپ کو عمران خان کو انصاف دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر نہیں دیا تو 27 ستمبر یاد رکھنا۔ ہمارا دوسرا مطالبہ، پہلا مطالبہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام کیسز انصاف کے ساتھ سنے جائیں۔ دوسرا مطالبہ کہ عمران خان صاحب پر جو پابندیاں لگی ہیں، چاہے وہ ملاقاتوں پر ہے، چاہے ان کے ذاتی ڈاکٹرز پر ہیں، چاہے وہ ان کی وکلا پر ہے، چاہے دوستوں پر ہیں، وہ سب اٹھانی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ
उनकी लीगल काउंसिल, उनके वकला, उनके फिजिशियन, डॉक्टर, उनके पॉलिटिकल दोस्त, उनकी फैमिली, इनकी मुलाकातें खोली जाए जल्द अज जल्द। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे कोई भी मुतालबा गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं है। हमारे सारे मुतालबा जायज हैं। तमाम तर आईनी कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिला। तो 27 सितंबर भूलना नहीं, 27 सितंबर याद रखना इंशाअल्लाह ताला। अभी प्रोपेगेंडे शुरू होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सूबे के हालात खराब हैं। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब चाहिए? इमरान खान साहब चाहिए? इमरान खान साहब चाहिए? तो इमरान खान साहब आएगा, यहाँ पर अमन होगा। इमरान खान साहब आएगा, यहाँ की मईशत बेहतर होगी। इमरान खान साहब आएगा, वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे नौजवानों, जितने भी यहाँ इसके बाद प्रोपेगेंडे हुए, जो भी करे, अंदरूनी हो बैरूनी हो, आपने एक बात करनी है कि 20 सितंबर तक पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि 27 सितंबर को कुछ होने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलाग।